अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो इंतहाई अहम टॉपिक के हवाले से है। ये वो टॉपिक है जिसके हवाले से जब से ये चैनल मैंने बनाया तब से कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इस हवाले से जो है वो लाजमी हमें बताएं कि किस तरह से शॉर्ट टाइम में आप एक पीपीएससी, केपीएससी, एसपीएससी या किसी भी कम्पेटिटिव इम्तिहान जो कि वन पेपर पर मुश्तमिल है उसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो जी आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करूंगा, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के हवाले से कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन दरकार होती है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक एज लिमिट का क्राइटेरिया है। प्राइवेट जॉब्स में ये मसाइल नहीं होते कि वहाँ पे एज लिमिट का जो है वो मसला होता है, बल्कि वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग डिमांड करते हैं, यानी कि उनको चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा प्राइवेट सेक्टर में उसकी उतनी ही डिमांड होगी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको विदाउट एक्सपीरियंस बहुत अच्छी पोस्ट पे लगा दिया जाता है, लेकिन अगर आपने ये टेस्ट क्वालिफाई किया हो और इसके बाद इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया हो और मेरिट पे आए हों तो आपको आसानी से गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल जाती है। अच्छा जी, अब सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए एक तो एज लिमिट होगी, दूसरे नंबर पर आपके सब्जेक्ट्स होंगे। मोस्टली जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आती हैं उनके अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जॉब्स जो हैं वो बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर जो है वो ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब होती हैं, या आपने फिर मास्टर्स किया हो, मास्टर्स डिग्री आपके पास हो, बीए या बीएस या एमए एमएससी की डिग्री आपके पास कम से कम होनी चाहिए। चंद एक जॉब्स ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको एमफिल की डिग्री दरकार होती है। इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह के पेपर्स दिए जाते हैं। दो तरह के पेपर्स दिए जाते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव टाइप है, ये बास पोस्ट के लिए ज़रूरी है, बास पोस्ट के लिए नहीं होता, सेकंड फेज़ में ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो कंडक्ट किया जाता है। जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का एमसीक्यूज टाइप पेपर है जो आपसे कंडक्ट किया जाता है, और इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स जो है वो भी मैं इसके साथ ही लाइन अप कर दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं उसके अंदर हैं। उसके अंदर जोग्राफ़ी है, मुतालिया पाकिस्तान है, इस्लामियात है, इंग्लिश है, मैथ्स है, और उसके अलावा करंट अफेयर्स हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये जनरल नॉलेज के पेपर में आपसे इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो 100 नंबरों में 40 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। मिनिमम आपके 40 मार्क्स होने चाहिए, और इससे ज़्यादा जिसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे वो मेरिट पर ऊपर वाले नंबरों में आएगा, और बाकी लोग इसके लिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये तो जी इसका क्राइटेरिया है पेपर किस टाइप का लिया जाता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं टू द पॉइंट के किस तरह से आप जो है वो कम वक्त में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का वेट ना किया करें कि ऐड आएगा उसके बाद आपने तैयारी शुरू करनी है। ये आप लोगों से गुजारिश है कि कभी भी इस तरह से मुमकिन नहीं हुआ ना होगा कि ऐड आने के बाद आप तैयारी करें और उसके बाद पेपर में बैठें और आप कामयाब भी हो जाएं। चंद एक लोगों के साथ ये चीज़ हो सकती है, लेकिन मोस्टली इसमें नाकाम हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि जब आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि ये जॉब्स आने वाली हैं, और हो जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँच जाती है, तो आप उसकी तैयारी उसी दिन से स्टार्ट कर लें। कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त आप अपने माइंड में रखें कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो 3 से 4 महीने का जो टाइम है आपके पास होना चाहिए। और 3 से 4 महीने ये नहीं कि 24 घंटे आपने पढ़ना है, तो मैक्सिमम आपने या मिनिमम समझ लें दिन में 4 से 5-6 घंटे आपने देने हैं 24 घंटों में से। तो 4 से 5 घंटे जो हैं पढ़कर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और वो फिर आप जो है वो सारी ज़िंदगी एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, तो बेहतर ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा जी, अब तैयारी को आगाज़ कैसे करना, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा कि आगाज़ आपने कैसे करना है। सबसे पहले 9वीं और 10वीं की जो किताबें हैं उनको जो है वो उसका सिलेबस जो है वो बाय करें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या होनी चाहिए, उर्दू की ग्रामर होनी चाहिए। उर्दू ग्रामर की जो बुक 9-10 में पढ़ाई जाती है, उसके बाद मुतालिया पाकिस्तान, जनरल साइंस, देन उसके बाद आपके पास इस्लामियात आ जाती है, और इसके बाद जोग्राफ़ी का जो मजमून है 9-10 के कोर्स में जनरल जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपने पढ़नी है। डेट्स याद करने की कोशिश करनी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, कुरान मजीद को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ना है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक डिवाइन बुक है, अल्लाह ताला का कलाम है, और इसके अंदर इतनी फसाह बलागत है कि अगर आप इसको तर्जमे के साथ, तशरीह के साथ, तफसीर के साथ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके जो माइंड का स्पेक्ट्रम है वो वसी होगा।
بہت ساری چیزیں سمجھنے میں سیکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا آپ نے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پاکستان افیئر کا سبجیکٹ وائز ہم اس کو لے کر چلتے ہیں۔ پاکستان افیئرز یا مطالعہ پاکستان، یہ کتاب جو ہے آپ نے پڑھنی شروع کر دینی۔ اب اس کتاب کے حوالے سے ابھی کون سی کتاب ہے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ اس میں میرے پاس جو کتاب میں نے کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو، یہ ایس اکبر صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں بہت ڈیٹیل سے اردو لینگویج کے اندر یہ دیا گیا ہے، سارا آپ کے پاس سلیبس جو ہے وہ اردو لینگویج میں موجود ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے آپ نے خرید لینی ہے۔ اس کتاب کا جو ہے وہ ساری ڈسکرپشن آپ کو میں انشاءاللہ یہ ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گا، اس کا نام اور پبلشر وغیرہ وہ سارا کچھ میں اس میں تحریر کر دوں گا۔ اب یہ کتاب، اس میں آپ نے کون سا ایرا سٹارٹ کرنا ہے، اس میں آپ نے محمد بن قاسم سے سٹارٹ کرنا ہے۔ 712 سے جب محمد بن قاسم جو تھے وہ سندھ دیبل کے مقام پر آئے، اور وہاں سے سٹارٹ کر کے آپ نے پوسٹ انڈیپینڈنٹ یعنی کہ آج تک کے ایرا کا تمام تر جو ایونٹس ہیں، اس میں خاص طور پہ ڈیٹس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایگزامینر پی پی ایس سی، کے پی ایس سی، ایس پی ایس سی، ایف پی ایس سی، تمام امتحانات میں تاریخوں کے حوالے سے کویشچنس پوچھتے ہیں، تو تمام تر آپ نے ڈیٹس کو یاد رکھیں۔ یہاں میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں، اگر آپ آبجیکٹیو ٹائپ اٹیمپٹ کرنے کے لیے آبجیکٹیو ایم سی کیوز ہی تیار کریں گے تو آپ ناکام ہوں گے، آپ میرٹ پہ نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ سبجیکٹیو تیار کر کے آبجیکٹیو ٹائپ کی طرف جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے مارکس بہت اچھے آئیں گے، 80+ کے 90 بھی مارکس اچیو کیے جا سکتے ہیں صرف اس طریقہ کار سے۔ آپ نے کرونالوجیکل آرڈر کے ساتھ، تاریخوں کے ساتھ آپ نے ایونٹس لکھنے ہیں، سارا کچھ اس طرح سے کرنا ہے۔ اور جب آپ یہ سارا کچھ ایک دفعہ سے مطالعہ پاکستان کا تیار کرنے ہیں، اسے تیار کرنے میں خواہ آپ کو 1 مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، آپ نے اس کو اچھا خاصا وقت دینا ہے۔ ایک کتاب تو یہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، اسلامیات کے حوالے سے زمانہ جاہلیت سے آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے اس کا آغاز، ایک تو سب سے پہلے زمانہ جاہلیت سے اسلام کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے آپ نے 26 انبیاء کرام، 26 پروفٹس جو ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں، ان کی جو حیات مبارکہ ہے انبیاء کرام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک آپ نے سارا کچھ جو ہے وہ تیار کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بننے کی جو ہسٹری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی۔ تو یہ ساری چیزیں ایک تو آپ کو قرآن کے ترجمہ و تفسیر سے مل جائیں گی، اور دوسرے نمبر پر پھر یہ کتاب ایس اکبر صاحب کی، میں ان کا کوئی بالکل پیڈ پبلسٹی نہیں کر رہا، یہ صرف میں آپ کو نالج کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 26 پروفٹ الگ سے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اسلام کی ہسٹری ملے گی، زمانہ جاہلیت کے بارے میں بھی آپ کو سارا پتہ چلے گا، کس صحابی نے، کس جیت صحابی نے کب اسلام قبول کیا، کون سا غزوہ کس ڈیٹ کو ہوا، کس وجہ سے ہوا، کس طرح سے آگے بڑھے، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے موجودہ دور کے حوالے سے کہ اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی، احادیث کا جو دور آ جاتا ہے، امام اسماعیل، امام بخاری، اس کے بعد آ جائیں گے آپ امام مالک، اس کے بعد آ جائیں گے ڈفرینٹ جو امام ہیں ان کے حوالے سے، ان کی جو تاریخ ہے، امام احمد بن حنبل، ان کی تاریخ جو ہے، اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ کتابیں پوچھی گئی ہیں اسلامیات کے حوالے سے، وہ ساری کتابیں جو ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، ساری ڈیٹیل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو بہت زیادہ آپ کو اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، ان دونوں کتابوں کو کمپلیمنٹ کرے گی انسائکلوپیڈیا، جنرل نالج آف انسائکلوپیڈیا، یہ کاروان والوں کی کتاب ہے، یہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گا۔ تو یہ کتاب جو ہے ان دونوں کتابوں کو کمپلیمنٹ کرے گی، اس میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے وہ انفارمیشن ملے گی جو ان دونوں کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں کو بیسک سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ اذان میں اللہ اکبر کے الفاظ کتنی بار آتے ہیں، جیسے کہ اذان میں جو ہے الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں کس نے ایڈ کیا، اذان کے حوالے سے خواب کس کو آئے، اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی نے اپنی اذان دی، اس کے حوالے سے پہلے جمعے کی نماز کس نے پڑھائی، حضرت مصعب بن عمیر نے پڑھائی، اس کے حوالے سے کون سی ہجری کو کون سا حکم آیا، یہ سارے احکامات جو ہیں آپ کو مل جائیں گے ان کتابوں کے اندر۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، الگ الگ سے ایک رجسٹر بنانا ہے۔ رجسٹر نہیں بنا سکتے تو کم از کم آپ اس طرح کی ایک یونیورسٹی شیٹ لے لیں، اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں اور اپنے نوٹس لیں، اپنا خود مٹیریل تیار کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کو، میں 4 مہینے بھی زیادہ بتا رہا ہوں، آپ 2.5 سے 3 ماہ کے اندر تیار ہو جائیں گے اگر فوکس کے ساتھ روزانہ 4 سے 5 گھنٹے آپ ان تمام سبجیکٹس کو دیتے ہیں۔ اچھا جی، اسلامیات کے حوالے سے بھی آپ نے پھر یہ تیار کرتے جانا، اور خلفائے راشدین کے بعد آپ نے آ جانا امیہ ڈائنیسٹی، پھر عباسیوں کی ڈائنیسٹی آ جاتی ہے،
پھر اس کے بعد امیyyد کی حکومت اسپین میں آ جاتی ہے، پھر آگے عثمانیہ سلطنت عثمانیہ آ جاتی ہے، پھر فال آف دا آٹومن امپائر تک آپ نے یہ ساری ہسٹری کمپلیٹ کر دی ہے۔ ماخذ کیا ہے اسلامی قوانین کے، جس طرح سے قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے اور اجتہاد ہے، یہ 5 ماخذ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونے چاہیے، ان کی ضرورت۔ یہ ساری چیزیں جب آپ وسیع پیمانے پہ تیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی تو نالج میں اضافہ ہوگا، آپ خود بخود انٹرویو کے لیے تیار ہوتے جائیں گے، اور دوسرا آپ بہت ساری چیزوں میں بہت سارے لوگوں سے آگے نکل جائیں گے۔ اچھا جی، ایک اور کتاب ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہے آئین پاکستان۔ یہ چاہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، چاہے تو آپ اس کی کتاب خرید لیں۔ آئین پاکستان بہت ضروری ہے، اس میں امپورٹنٹ جو نکات ہیں خاص طور پہ 8 سے 28 جو آرٹیکل ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، پھر وزیر اعظم صدر کی کوالیفیکیشن، نیشنل اسمبلی کے ممبر کی کوالیفیکیشن، پاکستان کی قومی زبان کا آرٹیکل کون سا ہے، اس کے بعد کشمیر کے حوالے سے آرٹیکل کون سا ہے، اس کے بعد جتنے بھی امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں یہ تقریباً زیادہ نہیں بنیں گے، 280 تو ٹوٹل آرٹیکل ہیں، 12 چیپٹرز ہیں، اس کے علاوہ 7 شیڈیول ہیں آئین پاکستان میں، تو ٹوٹل آپ نے اس میں سے 20 سے 25 آرٹیکل یا 30 آرٹیکل میکسیمم اپنی فنگر ٹپس پہ کر لینے، یہ موسٹ ریپیٹڈ ہے، آپ کو پاس پیپرز میں بھی یہ مل جائیں گے۔ آئین پاکستان کے بعد آ جاتے ہیں جغرافی کا پورشن۔ جغرافی کا جو پورشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جغرافی کے پورشن کے اندر دنیا کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ جی جغرافی کے پورشن میں آپ کے پاس پاکستان کے حوالے سے مکمل انفارمیشن، 4 صوبے 2 آزاد ریاستیں، گلگت بلتستان اور ساتھ میں آپ کے پاس آزاد جموں اور کشمیر، یہ ہو گیا، اس کو تیار کرنا ہے۔ کشمیر کو تیار کرنا مکمل، فلسطین، اسرائیل، آسٹریلیا، USA، UK، فرانس، چائنا، انڈیا، یہ مین جو کنٹریز ہیں، مین یہ جو کانٹیننٹل یورپین کنٹریز ہیں، ان کو سب کو، سینٹرل ایشین کنٹریز، ان سب کو آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اوشن، اسٹریٹس، ریورز، بیس، ونڈرز آف دا ورلڈ، ان کے بارے میں ایک آپ نے لسٹ تیار کر لینی۔ اچھا جی، یہ کہاں کہاں پہ پائے جاتے ہیں، کچھ کے بارے میں ڈسکوریز کے حوالے سے بھی پوچھتا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن بھی مسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لیکچرز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے۔ اس کے حوالے سے جو کتاب ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جنرل نالج آف انسائکلوپیڈیا کاروان والوں کی، اس میں یہ ساری انفارمیشن موجود ہے۔ باقی نیٹ سے آپ ایڈوانس اور لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے وہ کنسلٹ کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ تیار کر لیں تو کرنٹ افیئرس کا جو پورشن ہے وہ ویسے ہی کم ہوتا ہے۔ انگلش کو آپ نے جب تیار کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹینسز، پارٹس آف اسپیچ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ایکٹیو پیسو، کریکشن آنی چاہیے، پریپوزیشن پہ خاص دھیان آپ نے دینی ہے۔ یہ بھی آپ کو اس کے لیے بھی میں نے کتاب بتائی تھی کہ آپ نے مارٹن کی رین اینڈ مارٹن، یہ جو کتاب ہے یہ بائبل ہے انگلش کے لیے جن لوگوں نے بھی تیار کرنی ہے، مطلب مین وہ کتاب ہے جس سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے سمجھ لیں کہ پیپر بنتے ہیں، یہ وہ انگلش کی اس ٹائپ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں، اب بے شمار ایکسرسائزز ہیں جو آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے، تو یہ بھی انشاءاللہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ انگلش کے حوالے سے یہ ہو گیا۔ اردو کے لیے اخبارات پڑھیں، اردو پڑھیں، انگلش پڑھیں، کوئی بھی اخبار آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو یہ تھی جی ساری انفارمیشن کہ کس طرح سے آپ کم وقت میں تیاری کر سکتے ہیں، 3 سے 4 مہینے کو زیادہ نہیں ہے۔ جہاں آپ نے ایک ڈگری MA کی حاصل کرنے کے لیے آپ نے 15 سے 20 سال انویسٹ کیے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ کچھ لوگوں نے کیے ہوں گے، تو ان لوگوں کے لیے 3 سے 4 مہینے اگر وہ محنت کر کے گورنمنٹ جاب حاصل کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی آپ کی لائف کی انشاءاللہ۔ اگر کوئی اور بھی کویشچن آپ کا ہوا اس حوالے سے تو مجھے ویڈیو میں ضرور پوچھے گا، میں کوشش کروں گا فوراً رپلائی کر دوں، یا اس کے حوالے سے پھر کومنٹس والی ویڈیو جو ہے اس میں رپلائی کروں گا۔ ایسے کی ڈسکرپٹیو کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کی کویشچنز ہوں کہ ایسے کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو وہ بھی میں پبلک ڈیمانڈ کے حوالے سے دیکھتے ہوئے ایسے پر ویڈیو ایک جامع ضرور بناؤں گا۔ تو انشاءاللہ باقی ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد آپ اس ریس میں آنے کی کوشش کریں، اس کمپٹیشن میں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔